अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अ, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और आई होप कि आप मुझे भी देख सकते हैं। मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की है और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज हम लोग प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन बहुत सारे अरबी ज़बान में चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसम होते हैं जिनको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। इसके अलावा अफ़ाल होते हैं जिन्हें वर्ब कहते हैं। और दूसरी जो आखिरी चीज़ है उसे हम पार्टिकल्स कहते हैं। पार्टिकल्स स्मॉल छोटे छोटे होते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं उन्हें हरूफ कहते हैं, अरबी ज़बान में हरूफ कहते हैं। और बहुत सारे हरूफ की अक़साम हैं। उनमें से कुछ का जिक्र करेंगे। और उसमें से सबसे आसान किस्म है जो है, आप सब लोगों को पता होगी कि हरूफ जर। जर का मतलब होता है टू पुल, खींचना या घसीटना, या चूंकि ये बड़े पावरफुल होते हैं तो ये चेंज कर देते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दी बिगनिंग ऑफ द क्लास में कि अल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर। इससे पहले अगर इन्ना लगा लें तो न सिर्फ ये कि ताकीद पैदा हो जाती है, बल्कि इसके अलावा अल्लाह के ऊपर हा के ऊपर जो दम्मा है पेश अल्लाहु, वो अल्लाह बन जाता है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी तरह अगर अल्लाह से पहले कोई हर्फ जर लगा लें तो वो भी चेंज कर देगा। और वो जो चेंज करेगा वो इंस्टेड के ज़बर में चेंज करे, वो चेंज कर देगा कसरा में या ज़ेर में चेंज कर देता है। जैसे आप कहेंगे अल्लाहु के बजाय मिसाल के तौर पे अल्लाहु मुल्कुस समावात वल अर्ज़। अगर अल्लाह से पहले लाम लगा दें कसरा के साथ तो होगा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अब ये हा के नीचे जेर लग गई है और इसकी रीज़न है एक। वो रीज़न क्या है? लाम जेर के साथ आता है। उर्दू में भी हम कहते हैं कि लिल्लाह मेरे लिए कुछ कीजिए, यानी अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए। इसका तर्जुमा बहुत आसान है। कुरान शरीफ में बहुत सारे अल्फाज हैं और बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते हैं और उनकी मैं कुछ मिसाल दूंगा। और वो मिसाल इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर हम ये सुनते हैं लोगों से कि ज़बर ज़ेर की जो फ़र्क है उससे मानी में तब्दीली हो जाती है। तो ये सही बात है, बिल्कुल ठीक है कि अगर ज़बर ज़ेर अच्छी तरह नहीं पढ़ें। और इसीलिए तजवीद कि आप प्रॉपर मखारिज के साथ, प्रॉपर हरूफ की सिफात के साथ और प्रॉपर जो हरकत हैं उनके साथ अदा करें कलमे को, ताकि जो आपके पीछे मुक्तदी खड़े हुए हैं वो आपको सुन सकें। वो आपको देख तो नहीं सकते, आपके लिप रीडिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपको सुन सकें। जी मैंने आपका पैगाम देख लिया कि स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही है, तो मैं अब शेयर कर रहा हूँ मैं। बस थोड़ी सी चंद बातें करनी थी, वो मैं कर रहा था। राइट, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अ, जी आ रही है। जी अब नजर आ रही। अ, अब मैं छोटी छोटी आयतें निकालता हूँ ताकि आपको मुश्किल नहीं हो समझने में। और बेहतर यह है कि अ,
چلیں، یہ ایک سورہ مبارکہ ہے، اور حسب معمول ہم اس سورہ سے شروع کرتے ہیں، اور آپ میں سے کوئی سورۃ العادیات کی آخری 3 آیتیں پڑھے، یعنی ان الانسان سے لے کر اور یہ فی القبور تک. تو کوئی پڑھے گا؟ میں تھوڑا سا بڑا کر دوں تاکہ آپ کو نظر آئے. آئی ہوپ اعراب واضح ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھنے میں؟ تو کوئی بھی ایک تلاوت کرے، پھر ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. جی جی، پوری کمپلیٹ کر لیجئے. جی جی. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي القُّبُورِ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ. آ، یہ آپ نے ماشاء اللہ تلاوت کی، اور اس میں آپ کی اٹینشن، جو پہلا کوشچن تھا کہ نصب، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے وہ ہے الانسان، پیش لگنا چاہیے نا، انسان یا انسانو، اور اس کے بعد ال لگا دیں گی تو الانسانو ہوگا. زبر کیوں لگ گیا فتحہ؟ تو یہ تو پہلا جو ایک سپلیمنٹری کوشچن تھا، اس کا جواب ہے کہ، اور اس کی ہم کلاس کبھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ادوات الناسبہ یہ ذرا مشکل ٹرمینالوجی ہے، یعنی وہ حروف یا وہ پارٹیکل جس کی وجہ سے، یا وہ صورتحال جس کی وجہ سے زبر بن جاتا ہے. تو ان میں سے ایک میں نے ڈسکس کی تھی ان، چونکہ اگزامپل آ گئی ہے تو اب آپ لوگ سمجھ جائیے. ان اللہ کی میں نے مثال دی تھی، ان الانسان کی بھی مثال آ گئی. آپ کی اٹینشن اس طرف، تو یہاں پر ہمارے دوست، آئی ڈونٹ نو صابر صاحب آپ کا مائک آن ہے یا نہیں ہے؟ آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ صابر روان صاحب آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر نہیں تو آپ چیٹ میں ٹائپ کر دیں. چلیں، اچھا، میرا خیال ہے کہ وہ شاید بات نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لرب ہی اور لکنود، تو اس کے اندر جو ہے یہ 2 لام آئے بفور دا پراپر ناؤن. تو جو ناؤن ہے اس میں وہ رب ہے، لفظ صرف ایک ہے رب، اور دوسرا لفظ ہے کنود. لام جو ہے یہ ایکسٹرا ہے، یہ والا بھی لام اور یہ والا بھی لام. اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے کیا فرق ہے اس میں، اسلام میں اور اسلام میں؟ جی، پہلا لام تو وہ جر ہے، اور دوسرا لام جو ہے یہ تھا مزاحل کا، یہ انا کے بعد آیا ہے. جی، ویری گڈ. تو حمید صاحب نے یہ بتایا کہ جو پہلا لام ہے یہ والا، یہ رب سے پہلے جو آیا ہے، یہ پریپوزیشن یا حرف جر ہے، ٹھیک ہے. اور حرف جر جو ہے وہ ربو اگر ہے تو اس کو کنورٹ کر دیتی ہیں ربی میں. تو آپ دیکھیے کہ لی کے بعد اس کو ہم فارسی میں جو مجہول طریقہ ہے پڑھنے کا قرآن شریف، اس میں لے رب ہے یا لے ربی، تو لے از رانگ. آپ لوگ کوشش کریں کہ عربی طریقے سے پراپر
اچھی قرأت سنا کریں. آج کل تو انٹرنیٹ اور فون سب لوگوں کے پاس ہے. رات کو سوتے وقت کوئی بھی اچھے قاری مدینے کی یا مکے کی قرأت لگا لیا کریں اور آپ سنا کریں اس کو. لِرَبِّهِ لَقَنُوت. ٹھیک ہے. تو یہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ لام جو ہے جر، اور یہ اس نے چینج کر دیا، یہ ایکٹیو پارٹیکل ہے، اس نے چینج کر دیا. دوسرا حمید صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو لام ہے یہ جو ہے انہوں نے بڑا مشکل سے ایک نام لیا ہے، اور وہ نام میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، لیکن سمجھ لیں کہ تاکید کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. آسان لفظ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، عربی میں توکید بھی کہتے ہیں. اور انہوں نے جو نام لیا ہے وہ تو لام المزحلقہ انہوں نے کہا ہے. دیٹ از کریکٹ. بٹ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ جو لام، اور یہ بہت جگہ ہوگا اسی سورہ میں. کوئی اور مجھے بتا سکتا ہے حمید صاحب کے علاوہ، کوئی اور بتا سکتا ہے کہ لام تاکید والے کون سے ہیں اور لام جر والے کون سے ہیں؟ اسی سورے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو میں نے پڑھایا وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. تو کوئی بتائے گا مجھے؟ سر پہلا لام تاکید والا ہے، کون سا؟ العادیاتی، پہلا، سب سے پہلا. العادیات جو ہے آپ کہہ رہی ہیں تاکید والا ہے. جی. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بتائیں، یعنی وہ والا لام بتائیے جو لام کے اوپر لام فتحہ ہے آتا سر، ہے. یہ جو لشہید. لام ہے نا اس کے اوپر آپ دیکھیے گا جزم آیا ہوا ہے. تو یہ جزم ہوتا ہے نا ہاں وہ جی جی. بیسیکلی لام، ایک منٹ رکے، یہ جو لام ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ حمزۃ الوصل، یہ جو الف ہے. میں تھوڑا سا بڑا کروں قرآن شریف کو، آپ کو یہ الف کے اوپر چھوٹا سا سواد کا سر نظر آ رہا ہے، جی آ رہے. اور یہ فا کے بعد الف لگا ہے، اس کے اوپر عین کا سر نظر آ رہا ہے. جی سر. سر یاد کریں آپ. جی جی جی. عین کا سر کہلاتا ہے حمزہ. اس کو جی کہتے جی. ہیں، ذرا مشکل لفظ ہے، حمزۃ القطع، اور اسے کہتے ہیں حمزۃ الوصل. تو جی وصل سر، ہم کہتے پڑھایا ہیں. تھا آپ نے، ہیں جی. پڑھایا تھا آپ نے یہ. ہاں ہاں. تو یہ جو ہے نا یہ لام جو آتا ہے یہ یعنی ڈیفینیٹ پارٹیکل کے لیے آتا ہے. یہ بات کی صحیح بات ہے کہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے، لیکن لام تاکید اس کو نہیں کہتے. لام تاکید وہ لام ہوتا ہے جو بغیر حمزہ کے پہلے آئے، ٹھیک ہے نمبر سر. 1. نمبر 2، لام کے اوپر کیا حرکت ہونی چاہیے؟ جزم ہونا چاہیے، کسرہ ہونا چاہیے، مطلب فتحہ، فتح. فتحہ ہونا چاہیے. ویری گڈ. اب آپ دوبارہ سے دیکھیں اس کے اندر، اس پورے سورے میں آپ کو کوئی لام، کیونکہ مجھے جو حمید صاحب نے ہے بتایا ہے انہوں نے یہ بتایا. آیت نمبر 7 میں ہے لشہید. ویری گڈ. اب نظر آیا نا ہمیں. ہاں، لشہید. تو لفظ کیا تھا؟ شہید. اور لشہید اگر اس کے اوپر زبر کو میں چینج کر دوں زیر سے، لشہیدن، تو جملہ یعنی لفظ بالکل درست ہوگا، اس کے میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑیں گے، لیکن مطلب میں فرق پڑ جائیں گے. شہید کے لیے، ایک شہید کے لیے، اور اعراب میں بھی فرق پڑ جائیں گے. یعنی دو دو پیش جو لگے ہوئے ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گے دو زیر میں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن شریف میں زیر زبر کا فرق رکھنا چاہیے. لشہید، لشہیدن ورسز لشہیدن، بوتھ آر کریکٹ. عربی گرامر کے لحاظ سے بوتھ آر کریکٹ، لیکن قرآن شریف میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لشہیدن نہیں استعمال ہوا ہے، لشہیدن استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے پہلا ہم نے دیکھا لقنوت، یہ لام تاکید تھا، اور دوسرا آپ نے بتایا لشہید. اور کوئی نظر آ رہا ہے کسی کو؟ سر لی حب الخیر.
لحب الخیر. واہ. تو یہ کون سا لام ہے بھائی؟ لفظ جو ہے دلیل. وہ تو حب ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا محبت. تو وہ تو لفظ محبت تو آپ لوگوں کو پتا ہے، تو وہ تو سر وہی ہے جر والا لام. ہاں یہ جر والا لام ہے. یہ جر والا لام ہے. اور کیوں لام جر والا ہے؟ کیونکہ لام کے نیچے کسرہ لگی ہوئی ہے، جی زیر جی. لگی ہوئی ہے. اور اس زیر نے حبو کو چینج کر دیا حبی، لحبی. آپ نے دیکھا نا؟ ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو ہو گیا جر والا. تاکید والا کوئی اور لام ہے اس پوری سورہ میں؟ بچا ہوا ہے کوئی؟ سر لا شدید ہے. لشدید ہے. ویری گڈ. تو لشدید ہے. جی لشدید نے شدیدن کیا، چینج کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا. نہیں کیا. تو اب ہمیں دو رول پتہ چل گئے. اور پورے قرآن شریف میں بہت آسان رول ہیں، آپ لوگ یاد کر لیں کہ دو بنیادی لام ہوں گے. ایک لام جر اور حرف جر کہلاتا ہے. وہ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس لام کے نیچے کسرہ ہوتا ہے. دوسرا لام فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جو ہے وہ یہ دونوں ناؤن سے پہلے آتے ہیں. جو جر والا لام ہوتا ہے وہ اپنے کلمے کی آخری حرکت، یعنی اپنے لفظ کی جو آخری حرف ہے اس کو زیر میں چینج کر دیتا ہے. اور جو لام فتحہ کے ساتھ آتا ہے، تاکید کے ساتھ آتا ہے، وہ کوئی تبدیلی نہیں لاتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لام جر از این ایکٹیو پارٹیکل اینڈ لام فتحہ is an inert particle. It cannot change the original کلمہ. اوریجنل لفظ کو وہ چینج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو زیادہ پاورفل جو ہے حرف جر ہے، کیونکہ حرف جر جو ہے وہ اس کے لیے عربی زبان میں بھی الفاظ ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمپل طریقے سے عربی سمجھاؤں اور اپلائیڈ عربی سمجھاؤں، تاکہ آپ لوگوں کو گرامر کے اندر جانے، کلاسیفیکیشن جانے سے پہلے آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ کیسے لام کو کلاسیفائی کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ دو طریقے. اور بھی لام بہت سارے ہیں، اور ان میں سے ایک لام جو بہت پاپولر ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہوتی ہے نہ زیر ہوتی ہے، بلکہ اس پر جو ہے جزم ہوتی ہے. اور اس کے اوپر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سر کس کا ہے، تو اس کے اوپر کس کا سر ہے بھائی؟ ایک کے اوپر ہم نے کہا تھا سواد کا سر ہے، ایک کے اوپر ہم نے کہا تھا عین کا سر ہے. اس کے اوپر حلوے والی ہا کا سر ہے. تو والعادیات یا فل موریات یا فل مغیرات جتنے ہیں، ان کے اوپر وہ ہا جو ہے اس کا سر ہے. اور یہ ڈینوٹ کرتا ہے جزم کو یا سکون کی حالت کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بیچ میں یہ حمزۃ الوصل لگا ہے اس کو ڈراپ کر دیں گی اور واو کو ملائیں گی لام سے، ول. اور یہ کہلاتا ہے لام القمریہ. اور یہ جتنے ہیں یہ تینوں واو، حمزۃ الوصل اور لام القمریہ، یہ تینوں اوریجنل جو لفظ ہے اس کے حصے نہیں ہیں. تو اگر آپ ڈکشنری میں تلاش کریں گے تو نہ واو کی انٹری میں ملیں گے یہ لفظ، نہ حمزہ کی انٹری میں ملیں گے، نہ لام کی انٹری میں ملیں گے. بلکہ یہ لفظ جو اوریجنل کلمہ ہے وہ یہ پلورل ہے، عادیات. ٹھیک ہے. تو یہ عین کی انٹری میں آپ کو ملیں گے. اور اسی کے اوپر جو نام ہے سورہ مبارکہ کا، وہ نام ہے سورۃ العادیات. ایک چھوٹی سی اور دلچسپ بات جو آپ لوگوں کو لگے، اور وہ میرا دراصل ٹاپک بھی ہے، میں زیادہ تر
اپنی کلاسز میں اس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہوں، اور وہ عربک قرآن شریف کا اسکرپٹ ہے، اور ایک رسم عثمانی ہے، تو اس کو میں میری تمنا ہے کہ پوری دنیا میں ایک مصحف ہونا چاہیے. ایک قرآن کے کنٹینٹ تو ایک جیسے ہیں، لیکن انڈیا پاکستان کی جو قرآن کی اسکرپٹ ہے وہ مختلف ہے. سعودی عرب یا عرب کنٹری، ایجپٹ، لبنان، دوسری کنٹریز، مراکش، ان کی اسکرپٹ ڈفرینٹ ہے. تو جو لوگ آتے ہیں عمرے پہ، حج پہ، جب یہاں مساجد حرمین شریفین میں، تو ان کو کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے، اور ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی کبھی لگتا ہے کہ یہ اسکرپٹ جو ہے یہ ڈفرینٹ اسکرپٹ ہے ایز کمپیئر ٹو قرآنک اسکرپٹ جو ہم انڈیا پاکستان میں پڑھتے ہیں. تو وہ ایک تو یہ ریزن ہے. یہ اس کے اوپر ہم کبھی ڈسکس کریں گے اگر آپ لوگوں کی دلچسپی ہو. لیکن جو میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عربی لینگویج اسٹینڈرڈ، ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک. ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک میں ہم کسی چیز کو بریف نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو لکھنا ہے کلمہ آ، تو آپ لکھیں گی عین، الف، اور پھر دال، اور پھر یا کے بعد الف، اور پھر تا، العادیات. یا اگر آپ کو لکھنا ہو مالک، تو آپ کیسے لکھیں گی؟ میم اور الف اور لام اور کاف، مالک. لیکن جو رسم عثمانی ہے اس کے اندر یہ جو الف ہے، یہاں پہ جو الف لگا ہوا ہے، یہ الف جو ہے اس کو اسکپ کیا گیا ہے اور عین کو دال سے ملا کے لکھا گیا ہے. تو اگر یہ والا اسکرپٹ جیسے آپ نے یہ لکھا ہے، اگر اس اسکرپٹ کو یہ جو اسکرپٹ ہے یہ کہلاتا ہے عثمانی اسکرپٹ. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں میرا ایرو ہوور کر رہا ہے. اب اگر اس اسکرپٹ کو سپوز کریں کہ اگر میں اس اسکرپٹ کو میں چینج کر دوں، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ اسکرپٹ عربک لینگویج اسکرپٹ بن گیا. یہ بیوٹی ہے اس تنزیل .net کی کہ وہ تمام قرآن شریف کو چینج کر سکتا ہے رسم املائی، یعنی جو ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک ہے، جس عربی میں آج تمام احادیث، تمام تفاسیر، تمام ڈسکرپشن، تمام خطوط، تمام اخبار، تمام میگزین، تمام فیشن میگزین عربی زبان میں جو چھپتے ہیں وہ اس اسکرپٹ میں چھپتے ہیں. لیکن قرآن شریف جو ہے وہ اس اسکرپٹ میں نہیں لکھا ہے، وہ رسم عثمانی میں لکھا ہوا ہے. اور واٹ از دا ڈفرینس؟ اگر آپ غور کریں اگین ون مور ٹائم، کہ اگر آپ اس اسکرپٹ میں جائیں گی تو اس میں دیکھیے گا کہ العادیات جیسے لکھی ہوئی ہے ویسے ہی یہاں پہ بھی العادیات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو دس از دا پراپر اسکرپٹ. لیکن رسم عثمانی کے خصائص اور خواص میں سے ایک یہ ہے کہ اس عین کو دال سے ملا کے لکھا جاتا ہے، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس میں الف محذوف ہے یا الف ہم نے نہیں لکھا ہے، ایک چھوٹا سا کھڑا الف لگا دیتے ہیں، اور وہ الف ہمیشہ جو کانسوننٹ ہے، این فار ایگزامپل یہاں پر ہے، یا مالک کے اندر میم ہوگا تو اس کے بعد آتا ہے، یعنی میم کے اوپر فتحہ ہوگا اور پھر ایک چھوٹا سا الف ہوگا، تو اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مالک لکھا ہوا ہے. جبکہ رسم املائی یعنی املا جو ہے اس میں میم، الف، ما، یا اگر ہاذا لکھنا ہے تو آپ کیسے لکھیں گی؟ ہا، الف، ہا اور زا. تو ہاذا کریکٹ، nobody can say کہ اٹس incorrect. لیکن قرآن شریف کے اسکرپٹ میں اس طرح سے ہاذا نہیں لکھا جاتا. اسی طرح سے عادیات اس میں نہیں لکھا. آپ یہ غور کریں کہ یہ جو حرکت، یہ جو الف ہے وہ حرکت کے بعد آتا ہے، یعنی زبر کے بعد آئے گا، یا یہ کبھی بھی یعنی زبر کے اوپر، اگر زبر کے اوپر لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پرولونگ نہیں کریں گی دو حرکت. یہ تجوید کا ایک چھوٹا سا رول بتا رہا ہوں. تو اس میں
تو وہ زبر کے اگر اوپر ہے، لیکن وہ ابھی ہم بتائیں گے. اب مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں یہاں پر چھوٹی سی. الرحمن، الرحمن ہے نا، تو اس میں میم کے اوپر فتحہ ہے اور اس کے بعد الف ہے. تو آپ یہ رکھیں، اور یہ اگر آپ دیکھیں گی کہ اس میں رحمان یہ ہے تو اس طرح سے لکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو رحمان کو الف لکھ بھی سکتی ہیں اس کے ساتھ. آئیڈیلی تو الف لکھنا چاہیے ان لوگوں کو، انہوں نے نہیں لکھا ہے. جیسے عادیات میں لکھا ہے، مالک میں لکھا ہے، جیسے رحمان میں بھی لکھنا چاہیے. رحیم میں نہیں لکھا ہے، رحمان لیکن انہوں نے لکھا. لیکن قرآن شریف میں یہ جو ہے یہ عثمانی اسکرپٹ میں الف ڈالا جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی ڈسکشن تھی اسکرپٹ کے متعلق. اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اگر آپ گرامر کی کتابیں کھولیں، مثال کے طور پہ یہ ایک کتاب ہے جو میں عام طور پہ ریفر کرتا ہوں پڑھنے کے لیے. تو اس میں بہت ساری تراکیب ہوتی ہیں. ایک چیز وہ کہتے ہیں اضافت، اور ایک چیز کہتے ہیں مجرور. تو مجرور تو آپ نے پڑھا ہے، مرکب اضافی ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہے. وہ پڑھ لیں گے، آسان ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد میرا کمپیوٹر سلو ہو رہا ہے، مجھے موو کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. ہاں، تو یہ مجرور بالاضافہ، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ حروف جر کی بحث ہے. اور انہوں نے لسٹ، جو اچھی کتابیں ہوتی ہیں مشکل تو ہوتی ہیں، لیکن مثال کے طور پہ الفصل الاول چیپٹر 1 المجرور بحرف الجر. تو اب یہ انہوں نے بتایا ہے کہ مجرور کے بہت ساری کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، حرف جر، اور ان میں سے ایک حرف جر آپ نے آج پڑھا لام، اور لام کے نیچے تو انہوں نے بہت سارے لکھی ہیں. اور حروف جر من، الا، ان، علا، فی، البا، الکاف، اللام، واو القسم. جیسے ہم کہتے ہیں نا والتینی، تو یا واللہ، یا للہ، تال قسم، تاللہ، خلا، ادا، حاشا، حتی، ربا، مذ، منذی، اینڈ سو آن. اس کے بعد انہوں نے بہت سارے جملے ہیں، اور جس میں انہوں نے بتایا ہے بہت ساری قرآنی مثالیں ہیں یہاں پر. مثال کے طور پہ یہاں پہ للہ ملک السماوات والارض، یا والضحیٰ واللیل، یا تاللہ، اینڈ سو آن. لیکن بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ غیر قرآنی ہیں. لیکن اس کے اندر بہت ساری ایکسیپشن ہے. دوسرا گروپ جو ہے، جو ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے کبھی، وہ ہے مجرور بالاضافہ. یعنی اس میں حرف جر نہیں ہوتا، بلکہ کوئی لفظ ہے، ایک لفظ ہے، اس کے بعد دوسرا لفظ آیا. ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے بیت. بیتن، گھر. بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ. اب آپ ان دونوں کو ملائیں. جب آپ اس کو ملائیں گے تو آپ کہیں گے بیت، بیتن تھا اور اللہ تھا. تو اب آپ کوئی بتائے گا کیسے کیسے ملائیں گے؟ اللہ کا گھر کہنا ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ بیت اللہ. مجرور ہو گیا نا، جی مجرور ہو گیا نا. اس کو کہتے ہیں مجرور بالاضافہ. اور بھی کلاسیفیکیشن ہے. گرامر کی کتابیں جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت، یہ جو ہے ہم تو ابھی سمندر کے کنارے ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں ابھی تو لیکن میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اور اس کے اندر اس کی سب کلاسیفیکیشن ہے، اضافہ لفظیہ، اضافہ معنویہ، اور بہت ساری چیزیں. لیکن اب آپ کو یہ پتہ چلا
کہ جو چیزیں ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی ہم شروع کریں. بیت اللہ آپ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ ایک کنسٹرکشن ہے جس میں 2 ناؤن آتے ہیں. پہلا ناؤن جس کے اوپر تنوین نہیں آتی، یعنی 2 زبر اور 2 زیر یا 2 پیش ختم ہو جائیں گے، یا اگر ال لگا ہوا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا جو کلمہ ہے اللہ، جیسے آپ نے مثال دیا، یا مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ بیت محمدن، محمد کا گھر، تو دوسرے کلمے کے اوپر جو ہے کسرہ لگ جائے گی. اس کو کہتے ہیں مجرور لفظیہ. مجرور حرفیہ وہ مجرور جو حرف سے ہو. مجرور جو ہے نا اس میں فاعل ہے، جیسے اس میں مفعول ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم کہیں گے نا، جیسے ہم کہیں گے کہ مفعول، تو اسی کے وزن پر مجرور ہے. یا مقتول کہیں آپ، یا منقول کہیں، تو یہ سارے جو ہے نا اسی وزن پہ ہے. اب اس میں ایک تھوڑی سی ایکسیپشنز بھی ہیں، اور وہ ایکسیپشنز جو ہے نا وہ میں بتاؤں، کیونکہ وہ ایکسیپشن جو ہے وہ بہت کامن قرآن شریف میں یوز ہوئی ہیں. تو میں آپ کو، اور آپ یاد رکھیے گا جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے مجھے پڑھایا ہے، وہ لام فتح کے ساتھ آپ نے مجھے پڑھایا ہے، اور آپ نے مجھے پڑھایا ہے لام کسرہ کے ساتھ. ان دونوں کو اب آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتا ہوں میں اگر آپ کو اچھا، یہ تو ایک حرف سے دوسرے دو حروف سے، یا 3، یا جو حروف جر ہے. مثال کے طور پہ ایک یہاں پر ہے ان، اور یا من یا فی یا الا، ویری ویری سمپل یہ ہیں. تو یہ ہے حروف جر. اور یہ کیا چیز ہے؟ کوئی بتائے گا اس کو کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا حرف جر ہے؟ عین، جس سے اینک بنتی ہے، چشمہ. یہ جو ہے نا، یہ چشمہ ہے. یہ عین پہ لگایا جاتا ہے، اسے اردو میں اینک کہتے ہیں. ہاں جی جی، سوری، بتائیے ہیں کیا بتایا؟ اضافت کا رول اس پہ اپلائی ہوا ہوا ہے نا. میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. یہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یقین کے نیچے بھی زیر لگ گیا، نعیم کے نیچے بھی زیر لگ گیا. تو یہی میں بتا رہی ہوں کہ جو عین الیقین ہے نا، وہاں پہ اضافت کا رول اپلائی ہوا ہوا ہے، یعنی کہ یہ مضاف ہے. ویری گڈ. تو آپ یہ بتائیے کہ عین ناؤن ہے، ایک اسم ہے، اور یقین ایک دوسرا اسم ہے. جیسے بیت ایک اسم تھا، اللہ دوسرا اسم تھا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ مجرور بالاضافہ، یعنی آپ سیدھا سیدھا اردو میں آسان طریقے سے کہیں کہ یہ اضافت کی وجہ سے زیر لگی ہے. اور یہ جو ہے یہ مجرور بالحرف ہے، یعنی یہاں پر جیسے للہ میں لگی ہے نا، جیسے فار ایگزامپل یہ ایک دیکھیں، یہ اسم ایک ناؤن ہے، اس کے نیچے اس سے پہلے با لگی ہوئی ہے، تو یہ حرف کی وجہ سے لگی ہے. تو حروف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے بیچ میں اگر یا ڈالیں گی تو عین بن جائے گا. تو ڈونٹ کنفیوز کہ یہ پریپوزیشن ہے یا ناؤن ہے. لیکن میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا، میں کچھ اور بتانا چاہ رہا تھا، اور یہ بیچ میں چونکہ آ گیا تو میں نے کہا بتا دوں آپ لوگوں کو. میرا خیال ہے کہ میں
آیت شروع کی کھولوں سورہ بقرہ تو اس میں زیادہ اچھی زیادہ جلدی وہ اگزامپل مل جائیں گی مجھے. یہ ایک لفظ ہے، یہ اس میں ناؤن نہیں ہے، اسے ہم کہتے ہیں پرو ناؤن. ہم جیسے ہے نا، ہم جو ہے وہ پرون، تو پراپر ورڈ ہے ہم، لیکن یہ ہم بن گیا ہے، یا ہا جو ہے ہی بن جاتی ہے، علیہ ہی. تو یہ جو ہے یہ اللہ کی وجہ سے ہے، یہ اللہ جو ہے پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہ بھی ایک پریپوزیشن کی مثال ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ لہم کا سر ان کے لیے. یہ لام پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے. نہیں سر، لام تاکید ہے. یہ لام تاکید ہے کیونکہ لام کے اوپر زبر فتحہ لگی ہو ہوئی ہے، اور پتہ. ہم نے رول یہ پڑھا ہوا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ علماء سے مشورہ لیتے ہیں. تو حمید صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ہیں بیٹھے ہوئے یا نہیں ہے؟ تو مائک آن ہے کہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ حمید صاحب نہیں ہے، شاید وہ کہیں چلے گئے ہیں. اچھا، کریکٹ آنسر یہ ہے کہ یہ لام جو ہے یہ جر کا لام ہے. کیسے سر؟ جب پروناؤن سے پہلے لام لگتا ہے تو ٹھیک ہے. وہ لام جو ہے وہ زبر کے ساتھ آتا ہے، لیکن اگر با لگے، حرف جر با، تو وہ جو ہے وہ اپنے کسرہ کے ساتھ ہی رہتا ہے. جیسے بسم اللہ با کے ساتھ کسرہ تھی نا، تو آپ اگر یہ با لگائیں، سپوز کرے جو ورڈ تھا وہ تھا ہم سے پہلے با لگائیے آپ. بہم ہو جائے گا پھر. ہو گیا نا؟ جی جی. یہ تو سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ ہاں ہونا چاہیے لہم، ہونا چاہیے نا، صحیح. یہ لہم ہونا چاہیے نا. جیسے جی ابھی آپ نے بتایا مجھے بہم ہو گیا، ہاں. لہم ہونا چاہیے اس کو. جی یہ جی. کہلاتی ہے ایکسیپشن، یہ کہلاتی اچھا. ہیں ایکسیپشن. مستثنیات. مستثنیات. مشکل الفاظ مجھے بولنے کا شوق نہیں ہے، آپ کو بولنے کا شوق ہے تو بولیں. لیکن میں آسان بتانا چاہتا ہوں کہ یہ استثنا جیسے آپ کہہ سکتی ہیں ان میں سے ہے کہ جیسے کم ہے، کم سے پہلے فار آل آف یو، فار یو. تو اگر میں کہوں آپ سب کے لیے، تو آپ کم سے پہلے لام لگائیے. کم سے پہلے لام لکم. لا کے اوپر کیا لگایا ہے؟ لام کے اوپر کیا لگایا ہے؟ فتحہ لگایا ہے. جی جی. لکم کہہ سکتی ہیں آپ؟ نہیں نہیں سر، یہ تو نہیں ہے. ہاں. لکم، لہم، لیکن میرا ایک کوشچن ہے. بہم یہ ٹھیک جو ہے. ہے نا، ہا سے پہلے چینج نہیں ہوتا، لیکن ہا لکا، لکی ہو سکتا ہے، لکی ہو سکتا ہے. لام کاف کے نیچے کسرہ، لکا. جیسے آپ کہتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکم، لیکن السلام علیکی ہو سکتا ہے، لکی ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہوں یا کسی ہاں. لڑکی اس. کو کہہ رہے ہوں السلام علیکی، دیٹ از جی. الاؤ، لیکن باقی جگہوں پہ علیکم ہوتا ہے. تو یہ جیسے میں کہ بتانا چاہ رہا جزاک تھا کہ اللہ اور جزاک اللہ، ایسا جی بھی ہے نا؟ جزاک اللہ اور جزاک اللہ، ہاں یہ بالکل صحیح ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہاں ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. ہاں
لیکن بالعموم جو ہے نا ہم لوگ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون بھی ہے تو اگر آپ نے اس کو السلام علیکم کہہ دیا تو کافی ہے، یا السلام. تو یہ ہم جنرلی گروپ میں بات کرتے ہیں. میری تو خیر عادت ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی ہم کہتا ہوں لیکن جب ہم لوگ دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں. جی رابعہ، آپ کا سوال ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے. جی سر، میرا یہ کوشچن ہے کہ پروناؤن سے پہلے یعنی کہ ہم کم ان سے پہلے لام ترکیب والا بھی آ سکتا ہے یا صرف وہ جر والا ہی فتحہ کے ساتھ آئے گا؟ وہ آ تو سکتا ہے، لیکن چونکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ کہ تاکید والا ہے یا یہ. تو جتنے جتنے بھی ہم جو ہے نا ان کے پہلے جو بھی لام آتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے جر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم سے پہلے جب آئے گا، یہ تو پروناؤن ہے نا. تاکید والا لام پروناؤن سے پہلے نہیں آیا، آ سکتا ہے لیکن آیا نہیں ہے. نہیں نہیں، یو آر رائٹ. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے بتایا لہم اور لکم کی. لکم کی بھی مثال آپ کو مل جائے گی. اچھا، سر قرآن پاک میں ایک ورڈ ہے لی اللہ، وہ ہے اس طرح لام کے نیچے وہ ہے زیر ہے اور اس کے بعد حمزہ اور اس کے بعد پھر سے لام اور الف اور اس کے اوپر. میں آپ جو ہے نا جو بھی آپ کا کوشچن ہے نا اس کو اس آیت کو لکھ لیں، اس کا نمبر، تو پھر میں اس قرآن شریف کی آیت کو سب کو دکھاؤں گا اور پھر اس کا جواب دوں گا. مجھے وہ آیت یاد نہیں ہے نا، بٹ میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی. آپ ڈھونڈ لیں. یہ جو ہے نا، یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ وہ ورڈ ڈالیں گی تو آپ کو مل جائے گی آیت. اچھا، یہ دیکھیے آپ، ایک لفظ ہے یہاں پہ جو میں بتا رہا تھا نا، لکم. اب یہ بتائیے کہ لام جو ہے لکم، اس کو آپ پڑھیں، یہ اس کا مطلب بتائیے ذرا مجھے آپ. میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن شریف پڑھیں زیادہ سے زیادہ. آپ ذرا اس آیت کو جو میں نے ہائی لائٹ کیا اس کو پڑھیے. وہی ذات ہے جس نے زمین تمہارے نہیں لیے نہیں، عربی زمین. میں، پہلے عربی میں تو پڑھیں آپ. اچھا، الذی جعل لکم الارض. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی. تمہارے جعل لیے. جی تمہارے لیے. لیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو لیے ہے وہ لکم ہے یا لکم ہے؟ لکم، وہی والا ہم ایکسپٹ. لہم. تو یہ آپ کو ایک چیز میں نے بتائی، اور یہ اب آپ یاد رکھیے کہ جر کا لام زیر کے ساتھ بھی آتا ہے اور زبر کے ساتھ بھی آتا ہے. زیر کے ساتھ آتا ہے ناؤن کے ساتھ، زبر کے ساتھ آتا ہے پروناؤن کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. یاد آ گیا؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ پریپوزیشن ایک ہوتا ہے واو، کیا کہتے ہیں، والتین والزیتون واللیل والشمس. قسم کھا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، واو قسمیہ. تو جتنے الشمس، اللیل، التین، اس سب کے نیچے کیا لگا ہے؟ زیر. لیکن یہاں پہ پیش لگا ہوا ہے، یہاں پہ پیش لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے نا؟ لگا ہے کہ پیش کے نہیں لگا ہوا ہے؟ جی سر، ہاں. کیوں لگا ہوا ہے بھائی؟ وہ اللہ میاں خود ہے اس لیے لگا دیا. نہیں، اس لیے کہ واو یہ جر کا واو نہیں ہے. نہیں ہے، اور اللہ. جی جی سر، ہاں. یہ اور ہے، اس کا مطلب قسم نہیں ہے. ہاں، مطلب پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. ایگزیکٹلی. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ دھیان سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. اس طرح سے عربی آئے گی. عربی گرامر کی کتابیں پڑھنے سے نہیں آئے گی.
عربی جب آپ قرآن شریف یا حدیث پڑھیں گی تو اس سے آئے گی. میں اپنے اسٹوڈنٹ کو تھرو آؤٹ کوشش کرتا ہوں کہ صرف قرآن شریف کھول کے عربی دکھاؤں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ واو قسمیہ نہیں ہے, یہ قسم کے لیے نہیں آیا. اس کا مطلب ہے اور اللہ کافروں کے نزدیک اپنا گھیرا تنگ کیے ہوئے ہے. جی سر, بالکل بالکل. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو بات یہ ہے کہ جب آپ یہ پڑھیں گی کہ بھئی یہ اللہ کے اوپر پیش کیوں ہے, واللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, واللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, ان اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, تو آپ کو نہ صرف یہ کہ گرامر آپ کی اچھی ہو جائے گی, جو کہ ہمارا آئیڈیا یہ نہیں ہے گرامر آپ کی اچھی کرنا, وہ دوسروں کا کام ہے, گرامر والوں کا کام ہے, ہمیں گرامر نہیں آتی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن اچھی طرح سے پڑھیں اور اس کا مطلب اچھی طرح سے سمجھیں. ٹھیک ہے, اچھا جناب, یہ میں نے آپ کو واللہ اور واللہ کا بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ. بیک ٹیک ہوم لیسن کیا ہے آپ کا؟ ٹیک ہوم لیسن یہ ہے کہ آپ قرآن شریف کی حرکات کو دھیان سے پڑھیں. آپ لوگوں کو بتائیں کہ زبر زیر کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ there are certain rules but there are certain exceptions. کچھ آپ نے جیسا فرمایا مستثنا بھی ہیں, تو کچھ ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ رول ہوتے ہیں. آپ ان کو یہ بتائیں کہ رسم عثمانی اور رسم املائی میں فرق ہے. آپ ان کو یہ بتائیں کہ دنیا میں 2 طرح کے قرآن شریف اس وقت رائج ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جانے سے پہلے دوسرا قرآن شریف بھی دکھاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. یہ جو قرآن شریف میں نے کھولا ہوا ہے, یہ جو مصحف ہے, یہ مصحف المدینۃ النبویہ, یہ کنگ فہد کے زمانے میں مدینہ میں پبلش ہونا شروع ہوا. یہ بہت اچھا مصحف ہے, اور اپنی کلاسز میں آئی آلویز فالو ان آل مائی کلاسز دس مصحف. اور اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں اور جو اردو مصحف ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے, اور وہ اس فرق کو آپ بہت جگہ آپ لائک سمجھ سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا فرق بتاؤں. آپ کو یہ لفظ 7ویں آیت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ختم اللہ جی علی سر, قلوبہم, ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ دیکھیے اللہ کیسے لکھا ہوا ہے, حمزۃ الوصل, یہ اللہ میں یہ حمزۃ الوصل ہے, پھر لام, پہلی لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے, پھر دوسرے لام پر شدہ یا تشدید ہے, اور تشدید کے بعد صرف ایک زبر لگا ہوا ہے, اور پھر پیش. اردو قرآن شریف جو ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ یہ اردو قرآن شریف ہے, اس میں یہاں پر حمزۃ الوصل کی علامت نہیں ہے, جس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ حمزۃ الوصل ہے یا حمزۃ القطع ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تشدید کے اوپر زبر کے بجائے ایک کھڑا الف لگایا ہے, تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو 2 حرکت کے برابر پڑھنا چاہیے. اس لیے تو اللہ اور یہ اسی طرح فار ایگزامپل اللہ کے اوپر بھی, تاکہ پتہ چلے کہ 2 حرکت کے برابر پڑھنا چاہیے. جبکہ مصحف مدینہ کے اندر جو ہے یہاں پر لگا ہوا ہے
لیکن اللہ پہ نہیں لگا ہوا ہے. اس کی وجہ ہے. سر یہاں میں آپ سے ایک بات پوچھ لیتی ہوں، ورنہ یہ ہٹ جائے گا. کہ دیکھیں جب تشدید ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جزم ہے اور ایک حرکت ہے. تو اگر ہم الف کھڑا لگا دیں گے تو پھر تو ہم اس حرکت کو کھینچ کے پڑھیں گے، سمجھ رہے نا، کھینچ کے پڑھیں گے. تو پھر یہ تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہمیشہ تشدید کے بعد جو ہے وہ ایک جزم، اور تشدید کا مطلب یہ ہے کہ ایک لام کے اوپر جزم ہے اور ایک لام کے اوپر زبر ہے. تو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تو بڑا فرق ہے پھر پاکستانی مصحف میں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وائی دس مصحف از اے بیٹر مصحف. اس کی میں ریزننگ بتاؤں. میں آپ کو جو بات میں کہہ رہا تھا، آئی ہوپ کہ کلاس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن بہرحال میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے اللہ جو ہے نا، اس کے اوریجنل ورڈ میں الف نہیں ہے. جیسے مالکی یوم الدین ہے نا، مالک میں اوریجنل ورڈ میں الف ہے. آپ چھوٹی سی بات صرف یہ سمجھیں. جبکہ اللہ کے بعد لام ہے، اور یہ جو چھوٹی یا ہے یہ یا نہیں ہے، اسے ہم کہتے ہیں الف. اس الف کا نام ہے الف مقصورہ، چھوٹا الف. قصر کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نماز قصر کر لو، چھوٹی کر لو، تو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. تو چونکہ یہاں پہ الف از اے پارٹ آف کلمہ، تو اس لیے الف لگایا گیا ہے. اللہ کے اندر الف پارٹ آف کلمہ نہیں ہے، اس لیے الف نہیں لگایا جاتا، بلکہ ختم اللہ علی قلوبہم یہ کہنا کافی ہوتا ہے. بہرحال اور سارے بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہم اپنے کورس میں جب بھی آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں، جو اسکرین بھی شیئر کرتا ہوں، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر رسم عثمانی جو ہے وہ میں کرتا ہوں، اور دوسرے جو ہیں وہ ہم نہیں کرتے. یہ عثمانی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کے اندر جس طرح سے لکھا ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ، تو یہ اللہ کے اوپر کوئی کھڑا، لیکن جہاں پہ کھڑا زبر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پارٹ آف کلمہ ہے، اور یہ الف یہاں پہ لکھا نہیں گیا ہے، لیکن اصل کلمے میں الف موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، تھینک یو.